बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, 4 जुलाई और सन 2023 है। शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी के साथ, नया शेर और नए सवाल जवाब के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से बफ़ज़्ल खुदा हाजिर है। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि आप अपने अहले खाना के साथ जहाँ भी हैं खुश हों और महफूज भी। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, आज की कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हस्बे मामूल हमारा पहला और मेन सेगमेंट शाम के प्रोग्राम का यही हुआ करता है। आज की कहानी एक सच्ची कहानी आपको सुनाऊँ। एक मशहूर मारूफ शख्सियत की कहानी। एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इल्मो अदब की दुनिया हो या तहरीक पाकिस्तान का कारनामा, हर जगह पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला, चमकते हुए सूरज की तरह चमकने वाला एक नाम। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूँ। नाम था ज़फ़र अहमद उस्मानी। सर ज़फ़र अहमद उस्मानी, कौन नहीं जानता इस नाम को। जिस बच्चे ने भी मैट्रिक तक तालीम हासिल की है वो इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और जानकारी भी रखता है इस नाम से। जी नाज़रीन, इन साहब की अपनी आप बीती, अपनी बायोग्राफी में, सवाने उम्री में एक खूबसूरत कहानी इन्होंने बयान की है। कहते हैं हुआ ये है, ज़फ़र साहब कहते हैं हुआ इस तरह से है कि हमने एक साल बैठे बैठे दोस्तों के साथ हज के सफ़र पर जाने का इरादा बांधा। उन दिनों में बहरी जहाज़, जो अमीर लोग होते थे ना, वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए हज के सफ़र पे जाते थे। बहुत से लोग तो पैदल जाया करते थे, लेकिन जिनके पास 4 पैसे होते थे वो ज़ाहिर है वीआईपी किस्म के, उस दौर में बेहतरीन ज़रिया ट्रैवलिंग का, सफ़र का बहरी जहाज़ ही थे। सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होने के लिए कहते हैं कि हमारे 15-20 लोगों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया और हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुकिंग करवाई और बहरी जहाज़ पर बैठकर हिजाज़ मुक़द्दस यानी सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी अरब पहुँच कर नाज़रीन कहते हैं कि हमने वहाँ पे मक्का मुकर्रमा में तमाम जो मनासिक होते हैं हज के, वो पूरा करने के बाद हम मदीना मुनव्वरा हाज़िरी देने के लिए आ गए। मदीना मुनव्वरा के बाद मस्जिद नबवी के बाद हमने अपनी कैंपिंग यानी टेंट लगा लिए ताकि होटलिंग के ख़र्चे से बचें। मस्जिद नबवी के बाहर करीबी टेंट लगा लिए और उसमें आराम करते, उसी में सोते, उसी में खाना पकाते खाते खुद ही, और यूं अपना वक्त बहुत आसानी से और बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से बसर हो रहा था। सुबह शाम गुंबद खजरा की ज़ियारत भी नसीब होती थी। जब चाहें टेंट से चेहरा निकालें और देख लें। वो कहते हैं ना कि दिल में रखी है हमने तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख लिया। कैसा शेर है। खैर, कहते हैं जी हुआ ये कि क्योंकि बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी उन दिनों में। ज़फ़र साहब कहते हैं, ज़फ़र अहमद उस्मानी, ये उनका पूरा नाम है सर का। एक मशहूर मारूफ उस्ताद भी थे ये। बहुत सारी अदबी खिदमात हैं इनकी, इल्मी खिदमात हैं। खैर, कहते हैं कि जी हमने वहाँ पे अपने कैंपों में बैठे, शदीद गर्मी का मौसम था। प्रोग्राम ये बना आपस में बैठकर कि क्यों ना हम तरबूज खाने का बंदोबस्त करें। हम रोज़ाना असर के वक्त तरबूज ले आते और अपने कैंपों में बैठकर, टेंटों में बैठकर, तंबुओं में बैठकर, वो इकट्ठे एक जगह बैठकर वो तरबूज खाते और फिर उसके छिलके अपने टेंट से बाहर फेंक देते। कहते हैं कि जी अगले दिन मेरी नज़र पड़ी, जो हमने बाहर छिलके फेंके थे ना, वो एक बच्चा आया और उन छिलकों के पास बैठकर उसने अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखा और देखने के बाद वो टूट पड़ा शुरू हो गया। जितनी भी लाल गिरी नज़र आ रही थी उन छिलकों में
اس نے اپنے ناخنوں کے ساتھ کرید کر کھانا شروع کر دی۔ بچے کی عمر تھی 8 سے 9 سال، 9 سال تقریباً لگا لیں یا 10 سال کا کہہ لیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن تو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی اجنبی، کوئی غیر ملکی ہوگا، بیچارہ پتہ نہیں کس قافلے کے ساتھ یہاں آ گیا اور یہاں آ کر یہ کام کر رہا ہے۔ خیر میں نے غور نہیں کیا، لیکن جب متواتر میں نے تیسرے دن اسے یہی کام کرتے دیکھا تو پھر میرے سے رہا نہیں گیا، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بچہ سہم گیا، ڈر گیا، اس کے چہرے پر خوف کا عالم طاری ہوا۔ میں نے اس کی کمر پہ، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے اپنائیت کا احساس دلایا، اسے پیار کا احساس دلایا، تو اس کو بولا میرے سے ڈرو نا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں تو آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ بچے کے چہرے پہ کچھ نہ کچھ یوں کہیں کہ سکون کے، اطمینان کے اثرات ظاہر ہوئے۔ پھر اس نے بچے سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری کہانی بڑی لمبی ہے۔ میرا باپ بچپن میں میں بہت چھوٹا تھا جب میرا باپ فوت ہوا۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتا ہوں اپنی ماں سے، مگر وہ خود اتنے ان کے حالات تنگ دستی چھائی ہوئی ہے کہ وہ میرا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، مجھے کھانا تک نہیں دے سکتے۔ تو میں نے یہ طریقہ نکالا ہے، میں جب سے مسجد نبوی میں آیا ہوں کبھی بھوکا نہیں سویا، یہاں اطراف میں گرد و نواح میں پھرتا ہوں اور مجھے کھانے پینے کا وافر مال مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے گزر اوقات ہو رہا ہے، اور کیونکہ میں میزبان ہوں، مقامی آدمی ہوں۔ یہ وہ فکرہ تھا جس نے مولانا صاحب کا رنگ اڑا دیا۔ بچے نے کہا کیونکہ میں میزبان ہونے کی حیثیت سے دل نہیں مانتا، ضمیر نہیں کرتا کہ کسی سے بھیک مانگوں، کسی کے سامنے گداگری کروں، لوگوں سے خیرات مانگوں۔ میں تو مدینے کا میزبان ہوں، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے کسی چیز کی کمی ہونی نہیں چاہیے، اور ہے بھی نہیں۔ خیر مولانا صاحب نے کہا آج آپ چلے جاؤ، شام ہو گئی ہے، لیکن کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگلے دن مولانا صاحب نے اس کو ٹینٹ میں بلوا لیا اور اپنے پاس بٹھا کر اپنے ساتھ ساروں دوستوں کے ساتھ اسے تربوز کھلایا پیٹ بھر کے۔ کھانے کے بعد وہ بچہ چلا گیا باہر، میں بھی اس کے پیچھے آیا۔ میں نے کہا بیٹا ایک بات سنو، میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ غیور تو ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ مدینے کا میزبان ہونے کی حیثیت سے آپ خیرات لینا یا گداگری کرنا پسند نہیں کرتے۔ میری ایک درخواست ہے کہ آپ 3 ٹائم کا کھانا ہمارے کیمپ میں آ کر کھایا کر، جتنے دن ہم یہاں پہ ہیں آپ یہاں سے کھانا کھایا کریں۔ یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، ہمیں فخر ہوگا کہ ہم نے ایک میزبان کو، ایک مدینہ کے شہری کو، ایک نبی کے دیوانے کو کھانا پیش کیا اپنی بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ بچے نے وہ درخواست مان لی۔ اچھا بچہ باقاعدگی سے 3 ٹائم آتا، کھانا کھاتا اور خوش و خرم واپس چلا جاتا۔ وقت تھا کہ گزرتا گیا۔ اب ان کا جو عرصہ تھا، مولانا کہتے ہیں ہمارا جو عرصہ تھا وہاں پہ مدینہ منورہ میں، وہ تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ ایک دن بچہ آیا، اس نے کھانا کھایا ہمارے ساتھ بیٹھ کر۔ میں نے کہا بیٹا 2 دن بعد ہم یہاں سے واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پہ افسردگی آ گئی۔ میں نے کہا نہ افسردہ نہ ہو بیٹا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ایک آپ کو آفر ہے، ایک پیشکش ہے کہ آپ میرے ساتھ ہندوستان چلو۔ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں کہ آپ کو اچھے مدرسے میں داخلہ دلواؤں گا اور کالج یونیورسٹی تک کی تعلیم دلواؤں گا، آپ کو بڑا آدمی بناؤں گا، آپ جب چاہو واپس آ جانا، آپ اس قابل ہو جاؤ گے، آپ کو نہ فیسوں کی فکر ہوگی، نہ کھانے پینے کی، نہ کپڑے جوتے کی، وہ میری ذمہ داری ہے۔ جب آپ اس قابل ہو جاؤ کہ
خود کما کر کھا سکو، اپنی فیملی کو کھلا سکو، آپ واپس آ جانا، آپ کی مرضی ہے، آپ میرے باندی نہیں ہیں، قیدی نہیں ہیں، غلام نہیں ہوں گے، آپ تو میرے پاس مہمان ہوں گے، میرے بیٹوں کے ساتھ میرے بیٹے بن کر رہیں گے۔ اب اس بچے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، لیکن میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، اس کے گھر، اگر اس نے مجھے پرمیشن دی، اجازت دے دی خوشی سے، تو میں آپ کے ساتھ ہندوستان چلا جاؤں۔ میں نے کہا ایک معقول بات کی ہے بچے نے، جائز بات کی ہے۔ وہ چلا گیا جی بچہ، وہ بچہ چلا گیا، اگلے دن آیا تو اس کے چہرے پہ ایک طمانینت تھی، رونق تھی، خوشی کی لہر تھی، اور اس نے بتایا خوشی خوشی کہ انکل مجھے، چچا جی مجھے اجازت دے دی ہے میری ماں نے، اور یہ میں اپنا سامان بھی ساتھ رختے سفر بھی لے آیا ہوں۔ اب ایک پوٹڑی تھی اس کے پاس، اس پوٹڑی میں اس کے 2 سوٹ اور ایک جوتا تھا، یہ سامان تھا، کل سامان، یہ میں اپنا سامان لے آیا۔ مولانا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خوشی کے ساتھ، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بچہ میرے ساتھ ہندوستان جائے، اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری میں لے سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہوا ہے کہ میں اس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنا سکتا ہوں، بشرطے کہ یہ محنت کرے، اور محنتی یہ مجھے لگتا ہے۔ خیر، کہتے ہیں جی ہماری روانگی کا وقت ہوا، ظہر کی نماز وہاں پڑھنے کے بعد ہم نے پیدل چلنا شروع کیا، مدینے کے صحراؤں سے نکلتے ہوئے ہم ساحل سمندر تک جانا تھا۔ جیسے ہی ہم مسجد نبوی سے نکلے، میں نے اس بچے کا بازو پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں، اور میرے ساتھ وہ باتیں کرتا رہا۔ بچے نے اب سوال کرنا شروع کر دیے۔ میں خوش تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک اچھا آدمی، اچھا بچہ لے کے جا رہا ہوں، جو مجھے مسجد نبوی نے عطا کیا ہے۔ اچھا، بچے نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا چچا جی یہ بتائیں کہ ہندوستان میں آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا کچھ ہے؟ کیا وہاں پہ مجھے بہت اچھے مدارس میں داخلہ ملے گا، مدرسے میں، اسکول میں؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں آپ کا داخلہ کرواؤں گا، میں آپ کی فیسیں پے کروں گا، میں آپ کے اخراجات اٹھاؤں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا بچے، یہ بتائیں وہاں تو کھیلنے کے بڑے بڑے گراؤنڈ بھی ہوں گے، فٹ بال کا، سوئمنگ کا، ہاکی کا؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں وہاں پہ بہت بڑے بڑے گراؤنڈز اویلیبل ہیں، ہر قسم کے، فٹ بال تو وہاں پہ بہت زیادہ کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ واہ مجھے فٹ بال بھی کھیلنے کو ملے گا۔ اچھا مولانا صاحب، انکل مجھے یہ بتائیں چچا جی کہ وہاں پہ مجھے اچھے اچھے کھانے بھی ملیں گے؟ انہوں نے کہا وائی ناٹ، آپ میری اولاد کی طرح ہو، جو میرے بچے کھائیں گے وہ آپ بھی کھاؤ گے، اچھے حالات ہیں ہمارے، ہم بہت غریب لوگ نہیں ہیں۔ پھر اگلا سوال بچے نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کھیل کود کے علاوہ، تعلیم کے علاوہ سیر گاہیں بھی موجود ہیں ہندوستان میں جہاں پہ میں سیر کر سکوں گا؟ تو مولانا صاحب نے کہا بہت ساری سیر گاہیں ہیں، کشمیر جیسی سیر گاہیں جو دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوں گی، جسے زمین پر جنت کہتے ہیں، وہ بھی جگہ ہندوستان میں ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، باتیں کرتے کرتے، چلتے چلتے ایک آخری سوال کیا بچے نے۔ اس نے کہا انکل مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ گنبد خضرا بھی مجھے ملے گا دیکھنے کو، حاضری دینے کو؟ مولانا صاحب کہتے ہیں میں زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ لاجواب ہوا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹا، تھوڑی دیر خاموشی کے بعد، اس کے بچے کے اصرار کے بعد میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اگر گنبد خضرا وہاں ہوتا
تو میں یہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے، کئی دنوں کی مسافت طے کر کے، کتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے یہاں کیوں آتا؟ ایک یہی تو ہے جو وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحب اپنے شاگردوں کو بھی سوال و جواب بتایا کرتے تھے کہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ایک دفعہ لاجواب ہوا، اور وہ وقت تھا جب بچے نے یہ سوال کیا کہ کیا ہندوستان میں مجھے ساری آسائشوں کے باوجود یہ گنبد بھی ملے گا دیکھنے کو؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے، یہ وہ گنبد ہے، عالی شان جگہ ہے جو دنیا میں اور کہیں ہے نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی اور آئندہ ہوگی بھی نہیں۔ تو بچے نے کہا انکل میں کیسے اس جگہ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہندوستان جا سکتا ہوں؟ بچے نے زبردستی ہاتھ سے ہاتھ چھڑا لیا، جھٹکے کے ساتھ مولانا صاحب کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑایا اور واپس بھاگ گیا مسجد نبوی کی طرف، اور رستے میں جاتے ہوئے کہنے لگا انکل میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں، آپ نے جتنی میری خدمت کی، جتنی میرے ساتھ پیار محبت شفقت سے پیش آئے، میں آپ کا دیندار ہوں، مگر گنبد خضرا کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا شاید میرے بس میں نہیں ہے۔ میں اسی زمین سے، اسی مٹی سے نکلا ہوں اور جاؤں گا بھی اسی مٹی میں، اور مدینے کی میزبانی تب تک کرتا رہوں گا، مدینے کی نمائندگی اور گنبد خضرا کی مسجد نبوی کی نمائندگی تب تک کروں گا جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب اور ان کے ساتھی کھڑے ہو کر بچے کی یہ باتیں اور اس کی روانگی اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے رہے۔ کوئی بھی سکت کسی نے ہمت نہ کی کہ اس کو کوئی جواب دے، اس سے کوئی بات کرے، اس سے کوئی سوال کرے، اس کی باتوں کا کوئی جواب دے، کسی میں نہیں ہوئی۔ سارے ساتھی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کھڑے کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے اور بچے کی طرف دیکھ کر رشک کر رہے تھے کہ واہ تمہاری قسمت بیٹا، کیا قسمت لے کے پیدا ہوا ہے کہ تجھے بچپن سے تو نے آنکھ ہی مسجد نبوی میں کھولی اور چاہتا ہے کہ میں روز قیامت تک تا حیات، تا دم زیست، زندگی کی آخری ہچکی تک یہیں کا میزبان بن کے رہوں، خدمتگار بن کے رہوں۔ اچھا، یہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا اور واپس ہندوستان چلے گئے۔ آگے یہ لکھا کہ میں نے کئی دفعہ اپنے اساتذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ملنے والوں کو، ظاہر ہے جو میری بیٹھک تھی وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، ہندوستان میں خود تعلیم یافتہ تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ واقعہ کئی لوگوں کو سنایا، جب جیسے جس کو میں سناتا تھا تب ویسے میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی چل جاتی تھی، خود بخود میرے چہرے پہ آنسو سج جاتے تھے۔ جس کو میں نے یہ کہانی سنائی، جب سنائی تب میری آنکھوں کے آنسوؤں نے میرے چہرے کا غسل کروا دیا، وضو کروا دیا۔ ایک خوبصورت سا شعر ہے یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں جھلک پڑی، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے۔ اس بچے کو یاد کر کے اس کی یادیں دل میں لیے، جب میں ہندوستان میں جب تک زندہ رہے ان کی کہانی بیان کرتے رہے، لوگوں کو، ملنے والوں کو سناتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ جی ناظرین، بڑھتے آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے
آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے سوال اور جواب پیش خدمت ہے. یہ فرمائیں کہ پاکستان کو، مادر وطن کی کون سے شہر کو، اچھا یہ سوال پوچھے، یہ ہے جنرل نالج کا. اگر آپ یہ چاہیں تو یہ پوچھ لوں، اگر یہ چاہیں کہ سائنسی سوال پوچھوں، چلیے سائنسی سوال بتا دیں. طبی سوال، میڈیکل کا. ایک نارمل آدمی، نارمل انسان 1 منٹ میں کتنی مرتبہ آنکھ جھپکتا ہے؟ 1 منٹ میں کتنی مرتبہ آنکھ جھپکی جاتی ہے اس بندے کی جو نارمل ہے؟ تقریباً کتنی مرتبہ؟ کوئی نہیں بتا سکتا، میں بتاتا ہوں. یہ چیز ایک نارمل آدمی 1 منٹ میں 25 مرتبہ 25 ٹائمز آنکھ کو جھپکتا ہے. یہ نارمل روٹین ہے. جی ناظرین، اگلا آخری آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر. آج کا شعر بہت خوبصورت آپ کے لیے چن کے لایا ہوں، جیسے پھولوں میں سے کلی چن کے لاتے ہیں. آج کا شعر اس طرح سے ہے جی، ملاحظہ فرمائیں. غریبوں کی یہ بستی ہے، کہاں سے شوخیاں لاؤں؟ غریبوں کی یہ بستی ہے، کہاں سے شوخیاں لاؤں؟ یہاں بچے تو رہتے ہیں، بچپن نہیں رہتا. یہاں بچے تو رہتے ہیں، بچپن نہیں رہتا. یہ تھا جی آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی میں اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. فی امان اللہ، رب رکھا. اور پاکستان زندہ باد.